وسلم اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه لقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس سال ثواب کے مجلس سے درسی کی ظاہر مجلس سے سورہ فاتحہ درخواست گئی ہے ان کی سال ثواب کے مجلس سے مرحومہ مغفورہ سفینہ بطول بنت منور حسین کے لیے جن کے لیے 18 قرآن کریم ختمی ہے آپ کو فاتحہ اور سب ان کی سال ثواب کے لیے 1072 مرتبہ سورہ یاسین اور 10 ملین درود کریم پڑھے گئے. انہی کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں گے زوجہ سید وزیر حسین، زوجہ سید شبیر حسین، زوجہ سید وزیر حسین، زوجہ سید منیر حسین، زوجہ سید مرید حسین، سید غلام مرتضیٰ، سید زمرد حسین، سید منور حسین، سید تنویر حسین، سید قاسم عباس، آفتاب زہرا، سفینہ بطول، علی اکبر شاہ، مظفر حسین اور حاضرین مرحومین کے لیے فاتحہ. مجلس اردو میں رہے گی، انگلش اردو دونوں میں رہے گی. انگلش میں تھوڑا کہتے ہیں زیادہ تر تو کہہ رہے ہیں اردو، لیکن میرے برادر کہہ رہے ہیں کہ انگلش میں تھوڑی سی دیر میں. بچے ہیں نا یہاں ذرا تو Surah Fatiha. There are 114 chapters in the Holy Quran. And the first and the most important chapter is Surah Fatiha, the opening. So the current sequence of the verses of the Holy Quran, or the current sequence of the chapters, was performed by the Holy Prophet. He kept the long surahs in the beginning and then the short ones at the end. Once he compiled the Holy Quran, he placed Surah Fatiha as a preface of the entire book.
And this gives you the summary of the Holy Quran. It tells you everything that is in the Holy Quran. So you play Surah Fatiha or the opening, Fatihatul Kitab, as they call it, Fatihatul Kitab, the opening of the book. It tells you everything that is in the Holy Quran. And it is supported by the statement of Imam al-Mu'mineen where he says, anything that is in the world is summarized in the Holy Quran. And everything which is in the Holy Quran is in Surah Fatiha. And everything that is in Surah Fatiha is in Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And everything which is in Bismillah ar-Rahman ar-Rahim is in the ba of Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And everything which is in the ba of Bismillah is in the dot beneath the ba. وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَا. And I am the dot beneath ba. So everything in this universe is with Ali ibn Abi Talib And Imam Ali says that the knowledge in itself, ilm, was a dot which the people made into the world. And if you summarize the whole world into a dot, then that dot is Ali ibn Abi Talib. So today we are going to be talking about Surah Fatiha. There are 7 verses in this surah. 7 verses. Altogether Allah kept 7. 7 is very important to understand. 7, Sab'a Samawat. Allah subhanahu wa ta'ala said there are 7 heavens. There are 7 days in the week, 7 days. And every time everything repeats after 7. There are 7 rounds around the Khana Kaaba when you do the tawaf. You walk between Safa and Marwa 7 times. You hit 7 pebbles to the 3 shaitan. The 3 shaitan, you hit them 7 pebbles. So there are 7 parts of the body on the ground when in sajda. A'adha is sajda, there are 7. When Imam Musa walked with Hazrat Ali, he walked 7 times forward and 7 times behind. So 7 is very important, and hence Allah kept 7 verses in Surah Fatiha. So the whole of the Quran is summarized in 7. There is a lot of significance of 7. And Friday comes after every 7 days, and so 7 is very important. Now in this surah there are 7 verses, and hence it is also called Sab'ai Mathani, 7 oft repeated. One of the names of Surah Fatiha is 7 oft repeated. So 7 verses which are repeated. Why? The only surah that was revealed twice. The only surah that was revealed. Once in Makkah, once in Medina. And you read it in every namaz at least twice. 7 verses you repeat twice in every namaz. At least twice in every namaz you read Surah Fatiha. La salata dun al-Fatiha. There is a hadith of the Holy Prophet that no prayer is complete without Fatiha. Every prayer you have to do Fatiha. There are 7 words in Surah Fatiha that have come twice. I hope people are paying attention. 7 words that have appeared twice. I'll quickly tell you those 7 words that have come twice. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah has come in Bismillah, then Alhamdulillah Rabbil Alameen. So the word Allah has come twice. So far people with Bismillah. Then you say Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman. Bismillah ar-Rahman, then Ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman has come twice, Ar-Rahim has come twice. Once in Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and then Ar-Rahman ar-Rahim. 3 words that have come twice. Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka has come twice. I have a whole ashra, so I am just trying to be quick. So just remember these words. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-ladina. Sirat has come twice. Ghayr al-maghdubi alayhim wala-ddallin. So alayhim has come twice. Ghayr Allah in the same meaning, neither in this nor in those. So 7 words that have come twice. So now let's go back, and each one of those has special implications. Look at Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. That is a summary of the whole of Fatiha. How many words in it? Do you all understand the word word? So in grammar, word in Arabic as well is called kalima. Kalima is word. It has 3 types. Kalima ki 3 qisme hai. Ism, fi'l and harf.
It has three types. Ism is noun. They don't teach you grammar anymore. So noun, which is proper noun and common noun. And then you have verb, which is fi'l, action, and then particles. Connecting words, particles. Huruf, harf. Ism, fi'l, harf. پریشان ہو گئے مولانا نے گرامر کا درس شروع کر دیا اور میں جس ہو گئی آج کی تھوڑے سے توجہ کریں گے. If you pay attention, inshallah you will understand. So there are, look at now, so ism, fi'l and harf. Just remember these. So there are three different types of words: nouns, verbs and particles. Now read Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman. Ba is a harf, is a particle. It is Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Because of kasratul istimal, often repeating, the word, the harf, the letter alif dropped and it became Bismillah. So it is Ba, which is a particle, then Ism, which is a noun, then Allah, which is a noun, then Ar-Rahman, which is a noun, then Ar-Rahim, which is a noun. So there are 5 words in Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 4 are nouns, 1 is a particle. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim میں 5 کلمات ہیں, 4 اسم ہیں, 1 حرف ہے. پنجتن میں بھی 4 مرد ہیں, 1 بیوی ہے. قبیدان گرامی بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف جو ہے وہ اپنے معنی اسم سے مل کے دیتا ہے. So there are, what are the meanings of each particle has its own meaning. Ba is a harf. There are 9 meanings. اب میں سارا نہیں بیان کروں گا, مجھے زیادہ پریشان نہیں کرنا. لغت میں اور علم نحو میں, in syntax in Arabic, they have mentioned 9 meanings for the word ba. میں امتحان نہیں لینے لگا ہوں. 9 معنی بیان کیے ہیں علماء علم نحو کے ماہرین نے. بے کے 9 معنی لکھے ہیں. 9. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے ہے. اس بے کے 9 ممکن ہے معانی ہوں. الصاق کے معنی میں ہے, تعدیہ کے معنی میں ہے, اور مثال کے طور پہ سببیت کے معنی میں ہے. اسی طرح سے مدد کے معنی میں, استمداد مدد کے معنی میں ہے. تو شروعات کے معنی میں 9 معانی لکھے ہیں. بسم اللہ میں صرف 2 پاسبل ہیں, یا ابتدا کے معنی میں یا مدد کے معنی میں. There are only 2 possibilities. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ba only can have, it has 9 meanings, but only 2 are possible in Bismillah. I begin in the name of Allah, who is Rahman and Rahim, the most beneficent, the most merciful. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے, یا مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم. سارے مسلمانوں نے لکھا بس 2 ممکن ہے. 9 میں سے صرف 2 معنی بسم اللہ میں با کے ساتھ وابستہ ہیں جو بسم اللہ میں ممکن ہے. تھوڑی سی توجہ, صرف 2 معنی ممکن ہے بسم اللہ میں. شروع اللہ کے نام سے یا مدد اللہ کے نام سے, اللہ سے نہیں. سارا مجمع نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, مدد اللہ سے نہیں, اللہ کے نام سے. کچھ لوگ پہنچ گئے, باقی چاہ رہے ہیں اور وضاحت کروں, تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں. I'll quickly explain. اب میں اردو میں ایکسپلین کروں گا کیونکہ بہت سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. تو اب میں ابھی کہیں ایک جگہ خاصا پڑھ رہا تھا, تو وہاں میں نے پہلا جو جشن تھا پورا کا پورا وہ میں نے انگریزی میں پڑھ لیا. تو 4-5 بزرگوں نے قبلہ کل سے بتا دیں ہمیں انگریزی میں پڑھیں گے اردو میں, یہ 5 دن ہمیں آنا, تو اس حساب سے ہم سوچ ساچ کے آئیں گے. تو اب یہ میں ایسی کوئی وارننگ نہیں چاہتا ہوں. اب سن لیجیے, تھوڑا سا توجہ کریں گے. تو 2 معنی ممکن ہیں, یا مدد یا شروع. اب یہاں مدد اللہ کے نام سے 1100-1200 سال سے 1400 سال سے بحث چل رہی ہے مسلمانوں کے درمیان میں کہ اسم اور مسمى, the name and the named. اسم اور مسمى. اسم کیا ہے میرا؟ اسم ہے سید علی رضا رضوی, ماں باپ نے نام رکھا. مسمى میں, یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ مسمى ہے. میں مثال کے طور پہ اپنا نام بدل لیتا ہوں, اسم بدل جائے گا, مسمى وہی رہے گا. آپ پہنچ گئے لوگ. نیم چینج ہو جائے گا, the named will remain the same. تو اسم اور مسمى عین نہیں ہے, ایک نہیں ہے.
اسم اور ہے، مسمى اور ہے. پہنچ گئے. 1400 سال سے بڑی ٹیکنیکل بحث ہے، آج تک مسلمانوں میں جاری. شیعہ کہتے ہیں اسم عین مسمى نہیں، بہت سے مسلمان بھائی کہتے ہیں نہیں، اسم عین مسمى. اسم از ایگزیکٹلی مسمى، اسم عین مسمى نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ، اور یہ بحث آج کی نہیں ہے، بہت پرانی ہے. اسم عین، وہ کہتے ہیں عین مسمى، ہم کہتے ہیں اسم غیر مسمى. لفظ اللہ نے خود بتایا کہ میرا نام اللہ ہے. اب آپ خدا کہیں، گاڈ کہیں، اللہ کہیں، رب کہیں، جو بھی نام کہہ لیں، اللہ نہیں بدلے گا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ہمارے علماء نے مثال دی ہے کہ اگر اسم عین مسمى ہوتا، if اسم was exactly مسمى, the name was exactly the name، تو جب یہ کہتے ہیں نا آگ، فائر، تو زبان جل جاتی. تھوڑی سی توجہ کر لیں. میں نے کہا بڑی ٹیکنیکل بحث ہے، پورے فلسفے علم کلام میں بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، خلاصہ کر کے سنا رہا ہوں. اگر اسم عین مسمى ہوتا، آگ کہتی زبان جل جاتی. زبان کا نہ جلنا بتا رہا ہے اسم اور ہے، مسمى اور. اسم غیر مسمى. بھائیوں نے مثال دی ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا. جب تم کہو نا حلوہ تو منہ میں پانی آنے لگتا ہے. انہوں نے مثال دی ہے، لوگ سنیں گے. میری بات مذاق میں نہ اڑ جائے، میں بہت سنجیدہ بحث کر رہا ہوں. 1300-1400 سال سے چل رہی ہے مسلمانوں کے درمیان میں. تو وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کہتے ہیں حلوہ تو منہ میں پانی آتا ہے. ہمارے علماء نے جواب دیا، اگر اسم عین مسمى ہوتا، حلوہ کہنے سے منہ میں حلوہ آتا، پانی نہیں. اور ٹیکنیکل ہے، بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں، بہت سے پریشان ہیں. میرے کہ جو باہر آگ ہے نا، اس کا نام بدل دیجیے، کل سے پانی رکھتے ہیں، پھر بھی جلے گی، بجھائے گی نہیں. میری باتیں پہنچ رہی ہیں، پہنچ گئے. آگ کا نام بدل کے پانی رکھتے ہیں، جلائے گی ہی، بجھائے گی نہیں. اس کا مطلب ہے اسم اور ہے، مسمى اور. اب میری بات پہنچ گئی. اگر کلیئر ہے میں آگے بڑھ جاؤں. گرامی اسم غیر مسمى ہے. اللہ نے قرآن کو شروع کیا بسم اللہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدد اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں. اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہوتا تو اللہ کبھی بسم اللہ سے قرآن کو شروع نہ کرتا. قرآن سے ثابت کیا اسم اور ہے، مسمى اور ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے مدد اللہ کے نام سے. نام اللہ نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے پیارے نام اللہ کے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، یہ قرآن کی آیت ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارو. کتاب التوحید شیخ صدوق نے لکھی ہے، اس کا انگریزی ترجمہ مجاہد نے کیا. وہاں پہ حدیث 5ویں امام سے کہ نحن اسماء اللہ الحسنى، اللہ کے پیارے نام ہم ہیں. گرامی اب اللہ کے نام تو اللہ گرامی کہ ہم سنیں گے، ساری توجہ رکھیے گا میرے ساتھ. تو اللہ کے علاوہ کسی سے مگر مانگنا اگر بدعت ہوتا تو پھر زندوں سے بھی مدد مانگنا بدعت ہوتا. زندوں سے بھی مدد مانگتے، کہتے ہیں زندہ سے مدد مانگتے ہیں، مردہ سے نہیں. یہ سن رکھی ہے ہم نے. ہمارے بھائی کہتے ہیں زندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی آدمی میرے سامنے بیٹھے مجھے مثال پانی دے دیں، چائے دے دیں، کچھ بھی مانگ نہیں رہا کچھ. اگر انسان کہے مجھے پانی پلا دے، کہتے نہیں زندہ سے کہیں تو صحیح ہے، مردہ سے کہیں تو. اگر بدعت ہے تو پھر زندہ سے بھی مدد مانگنا بدعت ہے، اور اگر بدعت نہیں ہے تو پھر مردہ سے بھی مدد مانگنا بدعت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھائی جو لوگ پہنچ رہے ہیں وہ تھوڑا سا بول دیجئے. اگر مدد مانگنا بدعت ہے تو پھر زندہ سے بھی مدد مانگنا بدعت ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں زندوں سے مدد مانگنا جائز، مردوں سے مدد مانگنا بدعت. تو پھر آئندہ مولا علی کی حدیث بھی سن لیجیے. مولا فرماتے ہیں کچھ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں لیکن زندہ لاشیں ہیں، اور کچھ مر کے بھی زندہ ہیں. فرما رہے یہی ہم بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں، مردوں سے مت مانگو.
کچھ لوگ زندہ ہو کے بھی مردہ اور کچھ مر کے بھی زندہ. اب آئیں ذرا میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں جو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے. فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اور جار اللہ زمخشری، یہ دونوں شیعہ عالم نہیں، دونوں شیعہ عالم نہیں ہیں. جار اللہ زمخشری کی تفسیر ہے الکشاف اور فخر الدین رازی کی تفسیر ہے کبیر. دونوں نے حدیث لکھی ہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہید. اے میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، جو آل محمد کی میری آل کی محبت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں زندہ ہوتا، وہ مردہ نہیں ہوتا. الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اس میں 12 سے زیادہ جملے ہیں پیغمبر اسلام کے، 12 سے زیادہ جملے، سارے تولا کے، 8 جملے تولا کے، 3 تبرہ کے. الا ومن مات علی بغض آل محمد مات، اس کے پیشانی پہ جو بغض آل محمد میں ملے گا تو روز قیامت جب وہ آئے گا تو پیشانی پہ لے گا ہوا مایوس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. پتہ نہیں گرامی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو یہاں بہت اہم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھیں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے. اللہ کہا، اللہ نے خود بتایا کہ میرا نام ہے اللہ. ہر ایک آدمی کا نام ہوتا ہے. اللہ نے اپنا بھی نام بتایا تو کہا اللہ. باقی سارے نام صفات، اللہ اس کا نام ہے، جو اسے پسند ہے وہی بلا. پتہ نہیں لوگ ہیں مثال کے طور پہ ہر آدمی کہتے ہیں نا، کچھ لوگ 2 نام ہوتے ہیں، نام نکنے بھی ہوتے ہیں اور بھی نام بھی ہوتے ہیں، لوگ بھی نام ڈال دیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ توہین ہے. لا تنقبل الالقاب، لوگوں کو دوسرے نام نہ ڈالو، ان کے نام نہ ڈالو. القاب سے مراد یہاں پہ کسی کے نام نہ ڈال دو، جو وہ پسند کرتا ہے اسی نام سے بلا. اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں اللہ، قل هو اللہ احد. اس نے اپنا نام بتایا اللہ، تو اس کو اللہ ہی بلا. اللہ نے گرامی تو اب وہ اس کا نام اللہ، تو اب وہ اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم. رحمان یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ یا رحیمہما، دونوں الفاظ ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں رحمان دنیا کے لیے، رحیم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے. رحمان کیسا؟ جس کی رحمت عمومیت رکھتی ہے، مومن کافر منافق سب کے لیے. جو منکر خدا ہو اسے بھی کھانے کو ملتا. اللہ ایسا نہیں کرتا یہ مجھے مانتا نہیں اسے نہیں دوں گا. لیکن رحیم صرف وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن کی آیت ہے. رحیم صرف مؤمنین کے لیے ہے، بخشے گا صرف ماننے والوں کو، کافر و منافقوں کو نہیں. وہ رحمان سب کے لیے ہے، رزق سب کے لیے، شیلٹر سب کے لیے، لیکن رحیم صرف مؤمنین کے لیے. اور اس کا لقب یہ عمومیت رکھتا ہے. آخرت میں رحیم ہے، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مؤمنین کے لیے رؤوف و رحیم ہے. اللہ نے گرامی رسول اپنے حبیب کو بھی کیا کہا کہ میرا حبیب بھی رؤوف بھی ہے، رحیم بھی. لیکن رحمان صرف اپنے لیے کہا. تھوڑی سی توجہ، اپنے حبیب کے لیے بھی کہا رؤوف رحیم. رؤوف نرم دل کو کہتے جو ہر ایک انسان کے درد کو محسوس کرے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جو سب کے درد کو محسوس کرے اسے کہتے ہیں رؤوف. رسول خدا کی بات کی تو کہا رؤوف. رسول خدا چاہتے تھے ہر کافر مسلمان ہو جائے. اللہ نے کہا میرے حبیب سب مسلمان نہیں ہوں گے، آپ پہنچا کے رہنے دیں. کہ پروردگار انہیں جہنم میں جاتا دیکھ رہا ہوں پریشان ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ رؤوف و رحیم، ان کے حبیب بھی رؤوف و رحیم. کیوں؟ کسی کو جہنم میں جاتا پروردگار یہ بھی جہنم میں، وہ یہ جو جا رہا ہے ان کو روکنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا میرے حبیب آپ کا کام ہے پہنچانا، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں، آپ پہنچا دیجئے، بچانے والے ہم ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی اگر چلتے رہیے گا اس محبت کے ساتھ. میں بہت تیز سے چل رہا ہوں تو اللہ نے گرامی یہاں اللہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اللہ نے شروع کیا لگا الحمدللہ رب العالمین، پورا سورہ شاید میں مکمل نہ کر سکوں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ تمام کا لفظ کہاں سے آیا؟ کل الحمد تو کہا نہیں اللہ. توجہ، کچھ لوگ بہت گئے ہیں. اللہ کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ سارے شیعہ سنی کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. تو یہ تمام کا لفظ کہاں سے آیا؟ خود لفظ تمام بھی عربی کا لفظ ہے.
کل بھی عربی کا لفظ ہے. جب اللہ نے کل الحمد نہیں کہا, تمام الحمد نہیں کہا, تو ہم تمام کا ترجمہ کہاں سے کرتے ہیں؟ مولا علی نے بتایا الف لام استغراق کے لیے بھی آتا ہے, ٹوٹیلٹی کے لیے بھی, ٹوٹیلٹی کے لیے بھی آتا ہے. تو کہا یہاں ہے الحمد یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے. کچھ لوگ پہنچ گئے, باقی نہیں پہنچے. مجھے معلوم ابھی میرے کوئی بھائی یہاں پہ کلام پڑھ رہے تھے کہ دیکھیں کہ میں جب بھی جناب سیدہ کے لیے کسی کے بھی ہم کرتا ہوں تو اپنی ماں کو دعا دیتا ہوں. پڑھ رہے تھے تو اعلان آپ دیکھیں, آپ ہی پڑھ رہے تھے, آپ لوگ پڑھ رہے تھے نا, دیکھیں ذرا غور کیجیے گا. تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھائی کی نسبت کسی اپنے سے دیتے ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں اچھائی کی نسبت. دیکھیں کچھ لوگ میرے پہنچ گئے. اب انسان نے کوئی اچیو کر لیا نا تو وہ یہ نہیں کہتا میں نے اچیو کیا. انگریزوں میں بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ would you like to honor someone. یہاں کی مثال کے طور پہ آپ جیتے ہیں تو کچھ کسی کو کہیں کہ ایوارڈ ملا, کچھ ملا, تو کہتے ہیں I would like to mention my parents. یا سب کو کوئی کہہ دیتے ہیں اپنے وائف کا, کسی کا بھی آدمی دیکھتا ہے کہ ڈائریکٹر کا, اس کا, اس کا, جس کا نام لوگا, باس کا, ایسا ہوتا ہے. تو اب اچھائی جب انسان ایوارڈ یافتہ ہوتا ہے نا, کہ اس کو اچھائی حاصل ہو جائے تو وہ چاہتا ہے میری اس اچھائی میں کوئی جو میرے محسن ہے, میرے محسن شریف کو نا, اور آل محمد سے بڑا محسن ہی کوئی نہیں. اور اگر کوئی آل محمد کے محسن ہو, کوئی محسن اسلام ابو طالب ہو, کوئی محسن اسلام خدیجہ ہو, بہت رہے لو بتانے کے رابطے کو احسان کرنے والا. تو انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے نیک کام کی نسبت اپنوں سے دوں اور برے کام کی شیطان سے. پتہ نہیں لوگ ہیں وما انسانی ہے الا شیطان. قرآن میں ہے کہ جب مجھے جناب موسیٰ نے پوچھا کہ وہ روٹی لے آؤ, وہ تو میں نے کھا لی تھی, ساتھ میں حضرت شمون چل رہے تھے, انہوں نے کہا میں کھا کر لی. تو کیا کام, میں نے کانٹے بھی ڈال دیے تھے, اس کے ہڈیاں کانٹے سب ڈال دی پانی. شیطان ہی بھلاتا ہے انسان, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. نبی تھے نا تو بری نسبت کس کی طرف تھی؟ فوراً شیطان کی طرف. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ما اصابکم من مصیبت فمن انفسکم, جو تم میں برائیاں کبھی اگر آ جائے نا, کوئی برا کام ہو جائے تو تمہاری اپنی وجہ سے, اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ کی طرف سے. جو اچھائی ہے تمہارے پاس وہ تمہارے رب کی طرف سے, برائی تمہاری اپنی. برائی کی نسبت اللہ سے نہ دینا. کبھی نہ کہنا ایکسیڈنٹ ہوا اللہ نے کرایا ہوگا, میری اپنی وجہ سے ہوا ہے, شیطان نے مردود نے کرایا ہوگا. لیکن اگر کوئی اچیومنٹ ہو جائے تو کہا اللہ کا کرم ہے, آل محمد کا صدقہ ہے, میری ماں نے اچھا پالا تھا, میری ماں نے دعا کی ہوگی. الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں, بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں, سائنس کی مثال دے دیتا ہوں. زمین, کرہ ارض, اس میں نے یہ بول کر میں آپ کی مثال دی تھی, اگر آپ کے ذہنوں میں شاید ہوگی. جتنی بھی زمین پہ planet earth, all the light on planet earth is from the sun. scientifically proven. زمین پہ جتنی روشنی ہے سورج سے. اندھیرا, زمین پہ جتنا اندھیرا نہیں, بیچارہ چاند کا قصور, چاند میں اندھیرا کیا, چاند میں اندھیرا نہیں. ہاں, زمین پہ جتنا اندھیرا ہے وہ زمین کی اپنی وجہ سے نہیں. ابھی بھی مجمع, زمین پہ جتنی روشنی سورج کی وجہ سے, جتنا اندھیرا زمین کی اپنی وجہ سے. کیوں؟ جب زمین سورج کا رخ کرتی ہے تو روشنی جب رخ پھیر لیتی ہے. زمین پہ روشنی سورج کی وجہ سے, جب رخ کرے گی سورج سے روشنی آئے گی, جب رخ پھیرے گی اندھیرا. ہم پہ جتنی رحمت رب کی طرف سے, جب ہم رخ پھیر لیں تو اندھیرا.
زندگیوں میں ساری. اب اگر کئی مرتبہ آپ کو محسوس ہو محرم آیا ہے میرا ایمان بڑھ گیا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ محرم شروع ہونے والا ہوتا ہے, مومنین کی کیفیت بدل جاتی ہے, حیجان کی کیفیت ہوتی ہے, پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہو جاتے ہیں, مجلسیں آنے والی ہیں, نہیں ہے مجمع. محرم و سفر میں ایمان بڑھ جاتا ہے, پھر محرم سفر ختم ہوا ایمان گرنے لگا, ماہ رمضان آیا, پھر جب ہم اللہ کا یا اللہ والوں کا رخ کرتے ہیں زندگی میں ایمان آ جاتا ہے, اور جب اللہ یا اللہ والوں سے رخ پھیر تو ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے, مذہب پڑ جاتی ہے. تو مانو نا کوئی وجہ اللہ ہے, جیسے ہی آپ وجہ اللہ کا رخ کریں گے زندگی میں ایمان آئے, زندگی میں برکتیں آئیں, اور جب ان سے رخ پھیریں گے خود بخود ایمان کمزور ہو جائے گا. اللہ کے نامی اس لیے بہت ضروری, الحمد, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو ہمیشہ اچھائی کی نسبت دیں اپنوں سے, سارا کریڈٹ خود نہ لے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مومن کی تو علامت یہ کریڈٹ نہیں لیتا ہے, خدا نہ کرے ایسا تو نہیں ہو رہا کہیں ایک کریڈٹ مجھے تو بنائیے, دوسروں کو انسان بانٹ دے, ایسا ہوتا ہے نا. ہزار کے نام میں مومن کبھی نہیں کہے گا یس آئی ڈیڈ اٹ, کافر کہے گا سب کچھ میرا کریڈٹ. مومن فوراً سجدے میں جائے گا, شکر للہ, پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے حسینی بنا, یا حسین آپ کا کرم ہے میں اتنا بڑا بنا. لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ کریڈٹ دوسروں کو دینا سیکھیے, توجہ, اور برائیاں اپنی طرف کریں. I could not do it, please forgive me, I could not perform. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں نے کچھ لوگوں کو بھیجا علم دے کے, سب واپس آ گئے. آپ نے پوچھا کیا بات, واپس کیوں ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ لوگ بھاگ گئے تھے, اکیلا تو میں لڑ نہیں سکتا. پیغمبر اسلام کو بہت برا محسوس ہوا کہ تم لوگ بھاگ کیسے چھوڑ کے. کہا یا رسول اللہ خدا یہ چھوٹا, پہلے یہ بھاگا تھا. یعنی لوگ ہیں یا نہیں؟ ابھی بھی نہیں لوگ سمجھ رہے, میری بات پہنچ نہیں رہی ہے. میرا میسج کیا ہے, کبھی برائی کی نسبت دوسروں کی طرف نہ دیں, دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے, آخرت میں بھی. برائی کی اونرشپ لینا سیکھو. پتہ نہیں ابھی بھی لوگ ہیں یا نہیں. برائی کی اونرشپ. عزیزان گرامی, انسان چھوٹا نہیں ہوتا, بڑا ہو جاتا. جب کہتا آئی ایم سوری, میں معذرت چاہتا ہوں, میں نہیں کر سکا. توجہ, اللہ بھی کہتا ہے یہ جو جھکتا ہے اسے میں اونچا کر دوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو جھک, دیکھیں جس درخت پہ پھل ہوتا ہے نا وہ جھکا ہوا ہوتا ہے, جس درخت پہ پھل ہی نہیں ہوگا اکڑا کھڑا رہے نہ, اس کے کوئی سائے میں بیٹھے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں. اللہ کے نامی انسان وہ خود بخود بعظمت ہو جاتا ہے جب وہ ذمہ داری قبول کرتا ہے, جب وہ کہتا ہے میرا قصور ہے, میری غلطی ہے. جب جناب کمیل ابن زیاد نخعی کا نام سن رکھا ہے, دعا کمیل جو پڑھتے ہیں, مولا کی دعا ہے. یہ مولا کے غلام حضرت کمیل مولا کے اصحاب میں سے تھے, ان کی طرف نسبت ہے. دعا امیر کی, امیر اتنے امیر ہیں یہ نہیں کہتے میری دعا سب کو بتانا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دعا مولا کائنات کی منسوب مولا کے شاگرد سے. لوگ ہیں سب لوگ کہتے دعا کمیل, کوئی شیعہ کہتے ہیں نہ کہو دعا کمیل. جب مولا نے حق دے دیا تو ہم روکنے والے کو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. امیر سے بعظمت تو کوئی نہیں ہے. ہر آدمی کا جب مولا نے کہہ دیا کمیل کی دعا سب کو سکھا دیں گے, سکھائی دعا جناب کمیل نے کس کی بتا کے مولا نے سکھائی تھی. لیکن آپ کوئی نہیں کہتا مولا امیر کی دعا جس کمیل نے سکھائی. کتنے کریم ہے مولا. یہ نہیں کہتے کمیل خبردار دعا میری ہے مجھے کریڈٹ ملنے چاہیے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک کانورٹ ہے, انگریز ہے, کانورٹ ہے لندن میں. اس نے مجھ سے کہا کہ میں جب بھی شیعہ مجلسوں میں آتا تھا نا تو ہمیشہ سنتا تھا کیا ہو رہا ہے. جو مجلس انگریزی میں ہوتی تھی سمجھ میں آ رہی ہوتی تھی, تو کیا مولا یعنی اہل بیت کے فلاح, مطلب سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیا اردو کہاں, یہ اردو کی مجلس ہے کیا اہل بیت کے فلاح. تو میں نے کہا یہ شیعہ زیادہ فضائل نہیں پڑھتے. کانورٹ تھا بیچارہ.
تو کہنے لگے جب میں نے ان کی احادیث اور دعائیں پڑھی تو میں نے کہا کہ جو شیعہ تذکرہ کرتے ہیں یہ بھی کم کرتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کون کہہ رہا ہے کنورٹ؟ ایک آدمی جو سابقہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، جب مسلمان ہوا شیعہ ہوا، جب تک معرفت نہیں تھی کہتا رہا تذکرہ اہل بیت کا زیادہ، جب معرفت ہو گئی تو کہنے لگا نہیں شیعہ کم تذکرہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے؟ کہا یہ جو دعائے کمیل ہے، آپ ایک آدمی سے کہیں ہم سپانسر کرتے ہیں 5 سال تک بیٹھ کے پی ایچ ڈی لکھو، ایک ایسی دعا لکھو، کچھ نہ کر 5 سال پی ایچ ڈی بھی ملے گی، ڈگری بھی ملے گی، سپانسرڈ بھی ہے، پیسہ بھی ملے گا. کہ کوئی سوچ کے 5 سال میں ایسی دعا نہیں کہہ سکتا جیسی علی نے فی البدی کہہ دی. بہت نہیں مولانا نے ایسی دعا مانگی، دعا کمیل بن گئی. سیدہ نے بیان کیا، حدیث رضا بن گئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جناب سید سجاد بیٹھے، دعائیں عرفہ بن گئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اللہ کے نامی کا جن کے ایسے ہی دعا مانگنے سے اتنی بڑی بڑی دعائیں بن گئی. اگر وہ نہ سکھاتے مانگنا کیسے، ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ عظمت عالم محمد. اللہ کے نامی تو کیا کیا؟ ائمہ علیہ السلام نے یہ لکھا، بتانا یہ سب کو جہاں جانا بتانا، حدیث رضا ہماری، دعا کمیل ہماری، یہ ساری دعائیں. ایسا نہیں کہ رامی آج اگر ہمارے پاس یہ جو اہل بیت کے علم کا خزانہ ہے ان کے شاگردوں نے نہ پہنچایا، انہوں نے تو خاص خاص لوگوں کو دیا تھا، باقی تو سب مخالفین تھے، کوئی سننے والا نہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں. ایسا نہیں کہ رامی یہ مختلف نماز ہیں، یہ ایسے ہی صدا سے مانگ لینا، ایسے کرنا، یہ پڑھنا ہے. کہا مولا میری دعا قبول نہیں ہو رہی. کہا 40 مومن کو گھر پہ بلا، کھانا کھلا. کہا مولا کھانا نہیں ہے تو کہ کھجور کھلا، ان کو دعوت دے اور ان سے کہ تو دعا مانگ. 40 مومنین کہیں آمین. 40 مومنین اگر آمین کہتے کہ تیری دعا قبول ہو جائے. کہا مولا اگر مجھے 40 مومن نہ ملے، کہا 10 کو بلا، ان سے کہ 4 دفعہ آمین کہے. تبھی لوگ ہیں نہیں. 10 نہ ملے تو کیا کروں گا؟ 4 کو بلا، 10 دفعہ آمین کروا لے. مولا کوئی نہ ملے گا، خود ہی بیٹھ 40 دفعہ خود ہی آمین 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 کہتا رہے، دعا قبول ہو جائے گی. وہ بہانے تلاش کرتا ہے میں بندوں کی دعائیں قبول کیسے. وہ بخشنا چاہتا ہے، عطا کرنا چاہتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے. عالمین کہاں تک؟ جہاں تک یہ کائنات ہے وہ سب کا رب ہے. رب یعنی پالنے والا. کبھی بھی کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا اس نے یہ نہیں کہا انا الہ العالمین، انا اللہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ہر خدائی کا دعویٰ کرنے والے نے کہا انا رب، یعنی جو الفاظ استعمال کیے ہیں ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی. فرعون نے کیا کہا؟ میں تمہارا رب، پالنے والا، کھانا میں دیتا ہوں تو میں ہی خدا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کھانا کھلانے والا، پلانے والا، عطا کرنے والا، اسے کہتے ہیں رب. توجہ، فرعون نے، نمرود نے، شداد نے، سب نے ربوبیت کا دعویٰ کیا. آج بھی یہ جو بڑے بڑے ملک ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے لوگ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں مانو ہم خدا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کئی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے، حرکتیں وہی فرعون والی. تمہاری تقدیر کے فیصلے ہم کریں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں، اس لیے آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں. پتہ تو سارا مجھے خاموش ایسے بیٹھے جیسے دنیا بھر میں یہی کچھ ہو رہا. ایک سیاستدان فرعون بنا بیٹھا. وہ پرانے فرعون شکلوں کے بس صورت ہوتے تھے، لباس خراب ہوتے تھے، پتہ چلے ڈاکو ہوگا. آج کل ڈاکوؤں نے بھی سوٹ پہن لی ہے. ڈاکو ہی رہتا ہے. گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا کریم ہے، کہنا الحمدللہ رب العالمین. اور سنیے کہ ان الفاظ کو اس نے اپنی ربوبیت کا بتایا تو کہا عالمین کا رب ہوں. اور جب اپنے حبیب کا تعارف کروایا، عالمین یعنی کائنات. میرے بہت سے بھائی پہنچ رہے ہیں. The universe صرف ارتھ نہیں، صرف زمین نہیں، صرف سولر سسٹم نہیں، the whole of the universe، وہ ساری کائنات کا پالنے والا. وہ جو سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیاں ہیں جو سرفیس پہ نہیں آ سکتی، انہیں وہیں پہ آکسیجن دیتا ہے، رزق دیتا. وہ جو صحراؤں کی گہرائیوں میں
چونٹیاں کیڑے رہ رہے ہیں گرمی سے مر جائیں گے, اللہ انہیں وہی رزق پہنچاتا. ابھی بھی مجمع نہیں ہے, سب کا پالنے والا ہے. ایک آدمی نے دکان کھولی, کسی کا کہ یا علی اس نے کہاں دکان کھولی ہے, یہاں صحرا کے اندر کون آئے گا اسے خریدنے. مولانا نے کہا کہ یہاں پہ اگر ملک اس کی موت آ جائے تو ملک الموت اسے تلاش کر لے گا, کیوں نہیں تلاش کر لے گا, ڈھونڈ کے یہی مار دے گا اسے. تو کہا اگر ملک الموت اسے ڈھونڈ کے مار سکتا ہے تو اللہ کا جو رزق کا فرشتہ ہے وہ اسے یہاں کیوں تلاش نہیں کر سکتا. وہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے. آل محمد نہ سمجھاتے تھے کسی کو سمجھ میں آ جاتا, میرے جملے پہنچ رہے ہیں. کبھی ایسا نہ محسوس کرنا مجھے کہاں میدان گرامی نہیں. اس نے کیا کہا, الحمدللہ رب العالمین. جملے دوبارہ سن لیجیے, میں شاید اسی پہ تمام کر دوں, بس وقت تمام ہو گیا, میں پورا سورہ نہیں کر سکوں. الحمدللہ عالمین کا رب ہے, اللہ عالمین کا, پوری کائنات کا رب. اور اپنے حبیب کا تعارف کروایا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ نہ سوچنا محمد زمین پہ اللہ کا رسول ہے, یہ یہاں محدود نہیں. تم مانو نہ مانو, کائنات مانتی ہے محمد. محمد بلند صلوات. توجہ فرما رہے ہیں, اللہ عالمین کا رب, رسول خدا عالمین کی رحمت. اللہ رحمان و رحیم, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو میں رحمان و رحیم ہوں, یہ جو رحمتیں دیتا ہوں کسی محمد کے صدقے میں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ گرامی, اسی لیے جب شیعہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں مولائے کائنات. علی صرف زمین پہ مولا نہیں ہے, عالمین کے مولا. پہنچ رہے ہیں, عالمین کے مولا, کائنات کے مولائے کائنات. کتنی بڑی کائنات پتہ نہیں. سائنس ایک زمانے میں کہتی تھی انفینٹ, اب کہہ رہی ہے نہیں شاید پتہ اتنے بلین سٹارز ہیں, ہر سٹار کا اپنا نظام ہے, اپنے پلانٹس ہیں, پھر ہر پلانٹ کے اپنے مونز ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اتنی بڑی کائنات, جب یہ کائنات کا مولا ہے تو تجھے مجھے کہاں سمجھ میں آئے گا. چھوٹی چھوٹی عقلیں سمجھنے چلے مولا علی کو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور پھر میرے جملے پہنچ رہے ہیں. تمہارے کہ مولا علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے. او بھائی تیری اتنی سی سمجھ ہے, اتنی سی عقل ہے, سمجھدانی اگر بڑی ہوتی تو تجھے سمجھ میں آتی. ہم ہی نہیں سمجھ سکے پوری زندگی وقف کر کے. جانے گرامی, اللہ رب العالمین, رسول خدا رحمت للعالمین, مولا علی مولائے کائنات, کائنات کی بیویوں کی ملکہ. لوگ ہیں یا نہیں. پوری کائنات, اتنی بڑی کائنات. ایک باکسر تھے, مسلمان ہو گئے تھے, محمد علی نام, انہوں نے اپنے کیشس سے نام بدلا. تو وہ کہیں برطانیہ آیا تو ایک بہت بڑا صحافی تھا اس زمانے میں سب سے بڑا اس کا نام تھا. اس کا میں انٹرویو لوں, تو ہاؤ ڈو یو فیل, آپ کیسے محسوس کرتے ہیں جب آپ باہر نکلتے ہیں. اس نے کہا تم نہیں سمجھ سکتے. صحافی کو بہت غصہ چڑھا. اس نے کہا میں آکسفورڈ گریجویٹ, تو اسکول ڈراپ آؤٹ. اسے پتہ نہیں تھا نے پنگا کس سے لے لیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. اس نے محمد علی سے کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتے. اس نے کہا نہیں, تو وہ کہتے دنیا میں کوئی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اتنا مشہور نہیں جیتا. تم کسی بر اعظم میں تم چلو گے تو ہر آدمی تمہیں پہچان لیتا ہے. میں سمجھ رہا ہوں, کہ نہیں تو پھر بھی نہیں سمجھے. پتہ نہیں لوگ ہیں. صحافی کو غصہ چلے جا رہا تھا. اس نے کہا زیادہ یہ ہیپی باکسر, اسکرین بھی نہیں ہے کہ چھڑوا دیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اس نے کہا what do you mean, تم کیا بات کر رہے ہو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا سمجھ میں نہیں آ رہی بات میری سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے. کہنے لگے every man in the world. I'm the world champion of every man in America, every man in Russia, every man in China, every man in Britain. سارے لوگوں کا چیمپئن ہوں, اس میں تو بھی آ جاتا.
پتہ نہیں لوگ ہیں تو 20-25 منٹ کے بعد پتا کریں گے کہ لگتا نہیں ہے میں آکسفورڈ گریجویٹ ہوں, یہ میٹرک بھی نہیں ہے. اور بحث میں ایسے ہدوا چت کرتا ہے جیسے باکسنگ کا میچ ہو. ایسا نہیں گرامی, اللہ رب العالمین ہے, ابھی بھی مجمع نہیں ہے. کئی افراد وہ جو مسلمان ہو گیا نا, میٹرک بھی نہیں تھا, آکسفورڈ گریجویٹ کو مناظرے میں ہرا دیتا تھا. کیوں؟ وہ کہتا تھا تو جتنا بھی پڑھا لکھا ہو اللہ کا مجھ پہ کرم ہے, کیونکہ میں محمد و علی. اسے پوچھا تو نے نام محمد علی کیوں لکھا؟ تو کہا میں نے پوچھا پوری اسلام کی ہسٹری بتاؤ کہ کن 2 شخصیات میں خلاصہ ہوتی ہے. تو لوگوں نے بتایا محمد دین لائے تھے, علی نے دین بچایا. جب کئی مرتبہ ایک اور جلدی سے جملہ پیش کر دوں تو ایک آدمی بحث کر رہا تھا, دیکھا کہ بچی, چھوٹی سی بچی 6-7 برس کی کتاب پڑھ رہی, اس نے سائنٹسٹ تھا, اس نے کہا پلین میں سفر کر رہے تھے تو والدین اس کے بیٹھے تھے, کتاب پڑھتی ہو سمجھتی ہو؟ اس جگہ پر نہیں سمجھتی تو پڑھ کیوں رہی؟ بہت قابل آدمی تھا. اس نے کہا کہ بچی ذہین, اس نے کہا کوئی بحث کرو گی کہ کس موضوع پہ؟ کہ خدا نہیں ہے یہ ثابت کروں گا تم. اس نے کہا اچھا تو ثابت کرنے کا کہ خدا نہیں. 6-7 برس کی بچی کہنے لگے ہاں میں بہت بڑا سائنٹسٹ ہوں, میں بہت بڑا فزکس کا ماہر پروفیسر ہوں. کہنے لگے اچھا بتا گھوڑا کیا کھاتا ہے؟ گھاس. گائے گھاس, بکری گھاس. کہنے لگے گھاس کھانے کے بعد وہ لد کرتا ہے, وہ گوبر اور وہ مینگنی. تو سائنٹسٹ ہے, بتا کیوں؟ سوچتا رہا کہ پتہ نہیں. کہیں گے تجھے ان کا تو پتہ نہیں, تو خدا کا فیصلہ کرے گا کہ وہ نہیں ہے, پہلے اپنا فیصلہ کر تو کتنا جاہل ہے. پہنچنا نہیں. اللہ بعض اوقات بڑے بڑے قابل کافروں کو چھوٹے چھوٹے بچوں سے شکست دلا کے سکھاتا ہے, وہ خدا. لوگ پہنچ رہے ہیں. میں بے انتہا باری کی جتنے کہیں گے واقعہ پیش کر سکتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, اس خدا نے کیسی اپنی توحید کو ثابت کیا ہے. ایسا نہیں گرامی, خاندان آل محمد کے کسی بچے نے بھی نہیں کہا کہ خدا نہیں ہے. اتنا بڑا لشکر جب مارنے آیا تو کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں. عظمتوں کو سلام, آل محمد کے خاندان کے بچوں کی عظمتوں کو سلام. وہاں سے کوئی قاسم ابن حسن بھی 13.5 برس کے ہیں, پورے لشکر کے مقابلے میں کھڑے ہیں, لڑ رہے ہیں, لیکن یہ نہیں کہتے کیسے لڑوں. پروردگارا تیرے حسین کا دفاع کرنے آیا. عظمت آل محمد کے گھرانے کی جو توحید سمجھاتے ہیں نا, اللہ انہیں وہ عظمت عطا کرتا ہے. پھر ساری دنیا جھک کے بتاتی ہے ہم کون ہیں, یہ کون. حضرت گرامی, حضرت زینب کو آج یہ میرا میرے خیال میں یہ 3 سال ہے, 2 سال ہے ان کی مرحومہ کی برسی کے لیے, ان کے خانوادے بیٹے کے اور ان کے بھائیوں کی طرف سے بہت زیادہ یہ فرمائش آتی ہے. یقین مانیے کہ بہت لمبا سفر ہے, میں مجھے دعوتیں ہوتی لیکن کسی سفر اتنا نہیں ہوتا میری. لیکن عزیزان گرامی, کیوں اہتمام کیا؟ ایک بیٹے کو بڑی آرزو, میری ماں دنیا سے گئی ہے. آپ جانتے ہیں نا, بڑی عجیب و غریب نسبتیں ہوتی ہیں, بہنوں کو بھائیوں سے, بیٹوں کو ماں سے, بڑی محبت ہوتی ہے. اور اگر بیٹا حسین ہو اور ماں فاطمہ الزہرا ہو تو محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ جانتے ہیں محبت عجیب ہے. اور اگر ماں کو یہ پتا ہو کہ یہی بیٹا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے, آپ جانتے ہیں ایک عام ماں بھی بیٹے کو کتنی محبتوں زحمتوں سے پالتی ہے. یہ قرآن کریم میں حملتہ ووهنها له, ماں نے بڑی زحمتیں اٹھا کے تمہیں پالا. جب شکم میں بھی تھے تو تمہیں بار بار اتنی آرام سے کروٹ لیتی, میرے بچے کو کہیں گزند نہ آ جائے.
اللہ کہتا ہے تم کبھی بھی ادھار نہیں ماؤں کا اتار سکتے. آتنک بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے. مائیں بڑی زحمتیں کر کے اولاد کو پالتی ہیں، اور جب کہتے ہیں نا کہ کوئی بدلہ نہیں اتار سکتا، کیوں؟ کیونکہ جب آپ ماں کی خدمت کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں یہ مر جائے گی خدمت کر لوں، اور وہ یہ سوچتی ہے میری بھی زندگی اسے مل جائے، یہی سوچ کے پالتی ہے. نیتوں میں فرق ہے، اس لیے ماں کا بدلہ کوئی نہیں اتار سکتا. اگر کوئی بیٹا ماں کی مجلس رکھ رہا ہے، فرض ہے، ماں کا حق ہے کہ مجلس رکھی جائے، اہتمام کیا جائے. اور اگر ماں جانتی ہوں میرا بیٹا پیاسا ذبح کیا جائے، ہے نا بیوی کے الفاظ بڑے بڑے جید علماء نے فرمایا ہے کہ جب جناب سیدہ آئی نا رسول اللہ کے پاس روتی ہوں، میں نے کہا بابا حسن بھی دنیا میں، لیکن بابا یہ جو میرے شکم میں بچہ ہے نا مجھ سے اکثر رات میں کہتا ہے یا امی انا عطشان، اماں میں بہت پیاسا ہوں. بابا میں پانی پی لیتی ہوں، پھر مجھ سے کہتا ہے یا امی انا غریب، اماں میں بڑا غریب ہوں. بابا پھر یہ بچہ مجھ سے کلام کر کے کہتا ہے یا امی انا مظلوم، اماں میں بڑا مظلوم ہوں. رسول خدا بھی رونے لگے، جناب سیدہ رسول خدا دونوں رو رہے. کس پہ؟ امام حسین پہ. ابھی مولا دنیا میں نہیں آئے، کتنا رو رہے ہیں رسول خدا جناب سیدہ. اور جب پتہ چلا ہوگا عصر عاشور میں حسین پیاسے کھڑے ہیں، ایک ماں دیکھ کے رو رہی ہوگی نا، بابا میں نے بڑی زحمتوں سے پالا تھا. روایات میں تمام انبیاء کی ارواح میدان کربلا میں آ گئی، سارے انبیاء کی ارواح موجود تھیں، مولا امیر موجود تھے، امام حسن، سب دیکھ رہے ہیں. لیکن مولا حسین بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میں کہوں ہائے پیاس اور میرا نہیں کسی ماں کا دل ٹوٹ جائے، اس لیے کبھی نہیں کہتے مجھے پیاس لگی ہے. روایات میں ہے بچوں کی آواز آتی تھی العطاش، ہائے پیاس، تو مولا حسین رو کے دیکھتے تھے ساقی کوثر کا بیٹا، اور بچے رو رو کے کہیں ہائے پیاس. مولا سے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن مولا نے خود نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی نہیں. کیوں؟ کیونکہ مولا دیکھ رہے ہیں، میرے نانا بھی کھڑے، میرے بابا، میری ماں، سب دیکھ رہے ہیں. عزیزان گرامی، جہاں سب دیکھ رہے ہوں وہاں حسین اکیلے جنگ کر رہے ہیں. میں جملے پڑھنا چاہ رہا تھا، مجھے نہیں معلوم پڑھوں نہ پڑھوں، سب جملے مجھے معاف کر دیے کہ کوئی برداشت نہ کر سکے. آج ایک بیٹے نے اہتمام کیا. آپ جانتے ہیں نا جتنی بیٹے کو ماں سے محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے. میں نے تو جملہ پڑھ دیا. جتنی مولا حسین کو اپنی ماں سے محبت ہے جناب سیدہ کو اس سے بھی زیادہ محبت. اور اگر یہ بیوی کو پتا ہے میرا ابھی بیٹا گھوڑے سے زلجنہ سے گرنے والا ہے، گرامی آپ جانتے ہیں نا مولا حسین کسی کے گرنے سے پہلے پہنچ جاتے تھے. اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھیے گا. حضرت سعید 97 برس کے تھے، 97 ایئرز اولڈ، 97 برس کے، کمر جھکی ہوئی تھی، بھویں بڑی ہوئی تھی. ایک مرتبہ آئے کہ مولا اجازت ہے میں شہادت کے لیے جاؤں. مولا نے ایک مرتبہ جناب سعید کو دیکھا کہ نہیں سعید چلا تو جا نہیں رہا آپ سے، آپ کی کمر ٹوٹ چکی ہے، سعید آپ سے لڑا نہیں جائے گا. کہ مولا مجھے محروم نہ رکھیے گا، مولا میں آپ پہ قربان ہونے آیا ہوں. کہ سعید آپ سے چلا نہیں جا رہا، آپ کی کمر ٹوٹ چکی ہے. کہ نہیں مولا میں 3 پٹیاں لایا ہوں، ایک پٹی کمر پہ باندھی، کمر کو سیدھا کر، دوسری اپنی بھووں پہ باندھی. کہ نہیں دیکھے مولا میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں. پھر کہا مولا ایک تیسری پٹی بھی لایا. جب میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا نا ایک آدمی سے کہوں گا میرے پاؤں باندھ تاکہ میں گر نہ جاؤں. پھر ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے مولا مجھے محروم نہ رکھیے گا. آپ جانتے ہیں نا بچوں پہ، خواتین پہ، بوڑھوں پہ جہاد واجب نہیں ہے، ساقط ہے. بچوں پہ جہاد ساقط ہے، بوڑھوں پہ. وہ 70 برس سے زیادہ جو ہو جائے اس پہ جہاد واجب نہیں ہے. واجب حرام نہیں ہے لیکن واجب نہیں ہے. جہاد نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں. مولا ایک مرتبہ حضرت سعید نے کہا مولا مجھے میں بڑی امیدیں لے کے آیا ہوں، میں زہرا کے لال پہ قربان ہونے جا رہا ہوں، میں رسول خدا کے نواسے پہ قربان ہونے جا رہا ہوں، میں علی مرتضیٰ کے بیٹے پہ قربان ہوں، مولا مجھے محروم نہ رکھیے گا. تو مولا حسین نے کہا سعید ابھی جب نماز کا وقت ہوگا میں ظہر پڑھوں گا، آپ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. مولا پھر کہا جب تیر آئیں گے تو آپ تیروں کو روکیے گا، اگر دیکھ سکے تو میرے دیکھیے گا. جیسے تیر آئے نا جناب سعید بزرگ تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کمر کو سیدھا کیا، آسمان کو دیکھا کہ پروردگارہ بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز پڑھا، میں تب تک زمین پہ نہ گروں جب تک حسین نماز میں. پروردگارہ بھوکا پیاسوں مجھ سے چلا نہیں جا رہا، بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین نے مجھ پہ بھروسہ کیا. ایک مرتبہ تیر چلا، جناب سعید نے سینے میں لیا،
تکون ہوتا ہے، ٹرائنگل ہوتا ہے نا، جب اندر جاتا ہے تیزی سے جاتا ہے، گرم ہوتا ہے لیکن نکالنے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، پوری کھال کاٹ کے باہر آتا ہے۔ جناب سعید نے تیر نہیں نکالا، کہ مجھ میں طاقت نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا، تیر سینے میں، لب کانپنے لگے، ٹانگیں لڑکنے لگی، پھر بھی کہا پروردگارا میں نہ گروں، دوسرا تیر سینے میں لگا، تیسرا، 7 تیر لگے، ایک تیر گردن میں لگا، کانپ رہے تھے، کھڑے تھے، کہا تیر نہیں لگنے دوں گا، جب تک میں زندہ ہوں میرے دم میں میں حسین کو تیر نہیں لگنے دوں گا۔ اتنے میں مولا کی آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے مولا کی نماز تمام ہوئی جناب سعید گر گئے، جیسے گرے نا مولا حسین تیزی سے آگے بڑھا، ایک ہاتھ ان کی گردن پہ رکھ، دوسرا کمر پہ، آرام سے زمین پہ لائے، سعید کہیں گر نہ جائے میرے نانا کا صحابی۔ لیکن جب مولا حسین گرے نا ذوالجلال سے، نہ کوئی سہارا دینے والا تھا، نہ کوئی سر پکڑنے والا، نہ کمر پہ کسی نے ہاتھ نہیں رکھا، بس ایک ماں تھی جو اپنے برقعے کا دامن پھیلائے کھڑی تھی اور رو رو کے کہتی تھی بابا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ اجروں کو مل رہا 2 منٹ کی زحمت دوں گا، میں نے زحمت کو تمام کیا۔ بس ایک مرتبہ جناب سید الشہداء جنگ کر رہے ہیں، میں جنگ پڑھنا چاہ رہا تھا، مولا حسین کی بات 2 جملوں میں تمام کروں گا۔ آپ جانتے ہیں نا مولا 3 حملے کیے مولا حسین علیہ السلام، 3 حملے کیے دشمنوں پہ، اشقیاء پہ، یزید کے لشکر پہ۔ پہلا حملہ کیا، واپس آئے، زلجنا کی آواز آتی تھی مولا کی المیمون سواری بہت طاقتور، مولا بار بار حملہ کر کے واپس آتے، بیویاں پہچانتی تھی زلجنا کی آواز سے مولا آ گئے۔ جیسی بیویاں باہر آئیں کہ میری بہنوں ابھی حسین زندہ، خیموں سے باہر نہ آئیے گا، میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ بیویاں دیکھ رہی ہیں اتنے تیر، اتنے تلواروں کے بعد، نیزے خون بہ رہا مولا کا، لیکن مولا علی کے بیٹے ہیں، شیر خدا کے بیٹے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ کا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پروردگارا تیرے سوا کسی میں طاقت نہیں، میرا دوسرا حملہ دے۔ پھر مولا نے ذوالفقار کھینچی، پھر حملہ کیا۔ تیسری مرتبہ کا میں اپنے خیمے سے لے کے فرات تک خط کھینچ رہا ہوں۔ اگر تم سمجھ